बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद शेख यूनुस और मैं हूं नायाब बदर। मेरे साथ मौजूद हैं शेख यूनुस साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप कैसी हैं? सर बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले हम अपने नाज़रीन के साथ अपने टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करते चलें कि हम बात करेंगे बांग्लादेश की कि वहाँ पर हालिया ही इलेक्शंस हुए हैं और BNP जो है भारी अक्सरियत से क्यों कामयाब हो सकी, और हम इसके अलावा बात करेंगे वर्ल्ड डिफेंस शो सऊदीया में पाकिस्तान का स्मैश हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल की एंट्री हुई है, और इस पे जो है इसराइल इंडिया पाकिस्तान का हाइपरसोनिक मिसाइल देखकर खौफजदा क्यों हो गया है, और मोदी मजीद 114 राफेल तैयारे क्यों खरीदने जा रहा है, और अमेरिका के बाद सऊदीया में भी इंडियंस को जो है वो गालियाँ जो है वो पढ़ने लगी हैं। इस पर जो है हम ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। शेख साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन हमें एक और हमारे मेहमान हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जो कि दिफाई तज्जिया कार एंड फॉर्मर एयर कॉमोडोर जनाब खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया आपका नायाब, आपका और शेख साहब को बहुत शुक्रिया आपने। जी सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि बांग्लादेश में जो हालिया इलेक्शंस हुए हैं भारी अक्सरियत के साथ BNP जो है वो कामयाब हुई है, आप क्या समझते हैं इस पार्टी के जीतने से इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, इनके ताल्लुकात मजीद स्ट्रॉन्ग होंगे या हमें कुछ और देखने को मिलेगा? जी नायाब, देखिए ये जो इलेक्शन हुए हैं बुनियादी तौर पर हसीना वाजिद के रिमूवल के बाद से ये एक इस किस्म का रेफरेंडम था। ये बांग्लादेशी लोगों के अपने लिए इलेक्शन ये बुनियादी तौर पर एक प्रो इंडिया या एंटी इंडिया का रेफरेंडम था। और आप ये देखिए BNP ने जो वोट लिए 2/3 मेजोरिटी ली है और 77 के करीब जो तकरीबन 72 के करीब जो जमात इस्लामी ने लिए हैं, ये मुझे लगता है तमाम के तमाम वोट एंटी इंडिया है। क्यों एंटी इंडिया, मैं गुजारिश करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जमात इस्लामी पिछले 10 सालों से ऑलमोस्ट पाबंदी थी, इतने सालों बाद ये पहली दफा इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। लास्ट इसके जो वोट थे सिर्फ इसकी सीटें 18 जीती थी इसने, उसके बाद इन पर पाबंदियां लगी, 11 लोगों को फांसियां दी गई, हजारों लोगों को जेल में डाला गया। इस पार्टी को हसीना वाजिद ने अपने 15 साल टेन्योर में खत्म करने की पूरी कोशिश की। तो जाहिर है एक किस्म अगर हसीना वाजिद प्रो इंडिया है तो जमात इस्लामी एंटी इंडिया गिनी जाती थी कि वो नहीं चाहती, और प्रो पाकिस्तान गिनी जाती थी। तो अब उसकी 72 सीटें, 70 से ज्यादा सीटें ले लेने का मतलब ये है कि लोगों ने ये भी कहा कि हम इंडिया वाली हेजमनी थी वो नहीं चाहते। अब आते हैं BNP वाले, जो तारिक रहमान की जो पार्टी है, ये हसीना वाजिद की मुखालिफ पार्टी थी। खालिदा जिया हम जानते हैं 2 दफा हुकूमत में जरूर रही, लेकिन हसीना वाजिद ने ब्रूटैलिटी से उन पर केसेस बनाए करप्शन के, फिर उनको जेल में रखा, फिर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाने दिया गया। ये तारिक रहमान इतने साल बाहर रहे और इतने साल बाहर रहने के बावजूद उन्होंने पार्टी सर्वाइव की और कम बैक किया और 2/3 मेजोरिटी ले ली। तो ये जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट लोगों ने की है एंटी इंडिया, चाहे वो जमात इस्लामी हो चाहे BNP हो, दोनों में आपने देखा कि बुनियादी तौर पर एंटी इंडिया वोट पड़ा है, जिसकी वजह से ऑल्दो मैं आखिरी लफ्ज इस पे जरूर ऐड करता चलूं कि हिंदुस्तान ने बहुत कोशिश की थी कि उनको ल्योर करने की, जमात इस्लामी को भी, और जो रिलीजियस पार्टियां हैं उनका एक अपना इत्तेहाद उन्होंने खड़ा करवा दिया था। यानी कि देवबंदी है, जमात रजा है, यहाँ बरेली शरीफ, ये सब के तमाम दरगाहों को मिलाकर हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की कि एक थर्ड पार्टी लॉन्च की जाए जिसके पास डिसीजन मेकिंग हो, यानी चाहे वो तारिक रहमान जीते या जमात इस्लाम जीते, ऐसा एक सेगमेंट थर्ड किया जाए जो एक मैनिपुलेट कर सके कि किसकी तरफ ऑर्डर। तो हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के हक में बड़ा पॉजिटिव रहा है। हम कोई कैंपेन में तो हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन हम ये डेफिनेटली नहीं चाहते थे कि हमारा इंटरेस्ट क्लैश करे उधर की किसी हुकूमत के साथ। अच्छा चिश्ती साहब, ये बताइएगा कि इस इलेक्शन के फौरी बाद जो मोदी साहब ने उनको तारिक रहमान साहब को मुबारकबाद दी है और अच्छी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, एक इसके बारे में कुछ बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा जो BNP की स्टैंडिंग कमेटी है उसके मेंबर हैं सलाहुद्दीन अहमद साहब, उन्होंने इलेक्शन के फ़ौरन बाद शेख हसीना वाजिद की वापसी का मुतालबा कर दिया है और इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली गया, क्या हसीना वाजिद को वापस कर दिया जाएगा? अगर हम माजी में देखें 1975 से लेके 1982 तक भी जो हसीना वाजिद हैं वो वहाँ इंडिया के पास रही थी, उनकी पनाहगाह में रही थी और वहाँ से वो पूरा प्लान लेके आई थी जिस तरह उन्होंने आके एंटी पाकिस्तान जो मुहिम चलाई थी। तो क्या आप ये समझते हैं कि क्या हसीना वाजिद को वापस किया जाएगा या नहीं? शेख साहब, ये जो बड़े लीडर्स या किसी भी मुल्क के दूसरे लीडर को जो मुबारकबाद देनी होती है वो कस्टमरी होती है। इस तरह तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी थी, तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं होता कि दोस्ती हो गई है, एक मैसेज, ये एक डिप्लोमेटिक गुडविल जेस्चर होता है जो आपने देना होता है।
اور ویسے بھی آپ یہ تو نہیں کہتے نا کہ میں اتنا ناراض ہوں, کوئی بچے تو نہیں ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں, میں آپ کو مبارک نہیں دوں گا. یہ کوئی اسکول کا کمپٹیشن نہیں جیتا کوئی, انہوں نے اپنے الیکشن جیتا ہے وہ بھی 2/3, تو یہ نیچرل ہے. اور اس سے میں یہ نہیں لیتا کہ میسج اگر انہوں نے بھیجا ہے اور اگر طارق رحمان جواب دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب اگینسٹ پاکستان سب کچھ ہو گیا. پہلے تو ہمیں اس طرح نہیں لینا چاہیے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حسینہ واجد کا جو رویہ رہا ہے وہ بہت ایگریسولی پرو انڈیا تھا. سو مچ سو کہ میرے بنگلہ دیش میں کوئی دوست بھی ہیں, میں خود بھی بنگلہ دیش جب میں ایئر فورس میں تھا میں گیا تھا, میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں یہاں بنگلہ دیش کے جب ٹریننگ کے لیے آیا کرتے تھے, جب میں سال تو انسٹرکٹر تھا مختلف جگہوں پہ. تو میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ بہت افسوسناک پہلو یہ تھا کہ حسینہ واجد نے ایون ملٹری کو بہت زیادہ انڈیا اسپیسیفک کر دیا تھا. یعنی ان کی ٹریننگ کہہ لیں, ان کی ٹرانسفر ٹیکنالوجی کہہ لیں, ان کے کورسز کہہ لیں, تمام کے تمام انڈیا اسپیسیفک ہو چکے تھے. اور انڈیا میں سو مچ سو کہ انوالومنٹ تھی کہ ایسے ہی لوگ اوپر آئیں جو پرو انڈیا ہوں ملٹری کے اندر بھی, تاکہ کل آنے والے وقتوں میں ان کی الائنسز ایک کمفرٹ لیول ہندوستان کا زیادہ رہے. لیکن ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ 1.5 سال میں جو بنگلہ دیش کی جو آرمی ہے ان کو بڑی میں ریسپیکٹفل نظر سے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ نیوٹرل رہے, انہوں نے لوگوں کی ایموشنز کو سمجھا کہ ہمارے لوگ نہیں چاہتے, انہوں نے ریسپیکٹ کیا اور بڑی فیئر الیکشن کروا کے جتنا حد الامکان ہو سکتے تھے وہ الیکشن ہوئے. اور ایک لوگوں نے اپنا نیچرل رسپانس دیا, اور آبویسلی جس کو میں نے کہہ رہا ہوں کہ اب ایک نیچرل چوائس بنا جو ڈیفینیٹلی انڈیا کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے. جماعت اسلامی کے 70 ووٹ کے قریب اور جو بی این پی نے لیا وہ بنیادی طور پہ سب کے سب یہ اینٹی انڈیا مجھے لگتا ہے کہ سارے کا سارا رسپانس ہے بنیادی طور پر. اچھا جی صاحب, ایک اور چیز ہے جو لوگ جو ہے نا اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, یہ جو انڈیا کی ایک کوریڈور ہے جس کو چکن نیک کہا جاتا ہے, اس میں جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں جس میں اروناچل پردیش ہے, آسام ہے, میزورام ہے, منی پورہ ہے, ناگالینڈ ہے, تری پورہ, میگھالیہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں جو شیخ حسینہ واجد کی پالیسی تھی ان 7 اسٹیٹس کے بارے میں, اس میں کچھ چینجنگ آئے گی؟ یہ جو بی این پی کے جو طارق رحمان صاحب آئے ہیں ان کی کیا پالیسی آپ دیکھتے ہیں, یہ ان 7 سسٹر اسٹیٹس کے بارے میں کیا ارادہ رکھیں گے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ لوگ طارق رحمان کو 2 وجہ سے لائے ہیں. جو میرا نظریہ ہے, جو میں فالو کر رہا ہوں ہندوستان کو, وہ اس وقت چکن نیک یہ والا جو پرائرٹی مجھے نہیں لگتا. نمبر 1 پرائرٹی ان لوگوں کی جو اسپریشن ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کی, وہ ہے ہندوستان کی جو ہیجمونک ڈیزائن تھے یا انفلوئنس کیا ہوا تھا یا پریڈومیننٹلی انفلوئنس تھی ان کی فارن پالیسی بھی کہہ لیں, اکنامک پالیسی کہہ لیں, ملٹری ریلیشنز کہہ لیں, تمام انڈیا اسپیسیفک تھے. اب ظاہر ہے 71 کی جنگ کے بعد جب سے وہ علیحدہ ہوئے ہیں پچھلے 52, 53, 54 سال میں, اس کے اندر آلموسٹ زیادہ تر یہی 2 حکمران رہی ہیں خواتین جو تھی. لیکن آپ اس سے پہلے چلے جائیں 1906 میں مسلم لیگ جو جس کے بعد میں قائد اعظم بنے رہنما, جس نے پاکستان بعد میں بنایا, اس مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں رکھی گئی تھی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی بنگلہ دیشی جو اس وقت بنگالی لوگ تھے, ان کی سوچ شروع سے بہت انڈیپینڈنٹ ہے, یعنی لبرل ہے, وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنا جانتے ہیں. نمبر 1 یہ اس وقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے انفلوئنس سے نکالا جائے, نمبر 1. نمبر 2 وہ چاہتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ جو اکنامک ایک سپریشن ہوئی تھی, ان کی بزنس ان کے کم ہوئے ہیں, اکنامک ایک ہیمپرنگ ہوئی ہے ان کی بزنس کی وجہ سے, اور جو ٹریڈ ان کا کم ہوا ہے, ان کی ٹیکسٹائل میں, گارمنٹس میں اور فیبرکس میں بہت زیادہ ایکسپورٹ تھی, وہ افیکٹ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اوور ان کی اکانومی افیکٹ ہوئی ہے. تو آئی تھنک کہ بنگلہ دیش کی لوگوں نے نمبر 1 اپنی انڈیپینڈنس کی وجہ سے دی ہے, اور دوسرا اکنامک کی وجہ سے. پھر کرپشن کے بہت بڑے الزام تھے حسینہ واجد کے زمانے میں کہ بہت زیادہ ایک مینیپولیشن تھی, بیوروکریٹ ایسے لائے گئے تھے جو اس سے انفلوئنس تھے, جو پرو حسینہ واجد ابلیغ پرو انڈیا ہوں گے وہ اوپر لائے گئے تھے. تو میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج اس وقت اگر پرائم منسٹر بنتے طارق رحمان تو یہ ہوگا کہ جیسے انڈیپینڈنس اپنی ریگین کرے, نمبر 2 اکنامک ریوائول کرے اپنے ملک کا, ایک سوورینٹی ریوائیو کرے, اور جو انٹرنل رفٹس ہیں کیونکہ بہت سالوں بعد واپس آئے ہیں, تو آئی تھنک ان کو ایک کومنگ کرنی پڑے گی, فلٹر کرنا پڑے گا کہ کون ایلیمنٹ ابھی بھی انڈین ایلیمنٹ بہت زیادہ موجود ہے جو شاید روڑے اٹکائیں گے, یا ہندوستان ان کے تھرو ابھی بھی چاہے گا کہ ان کی سپیڈ سلو کی جائے یا ان کی حکومت کو ناکام کیا جائے. آلدو وہ 2/3 میجورٹی لے کر آئے تو I'm sure ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی بھی ہے, لیکن چیلنجز انڈین فیکٹر کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں, جو بیلنس کیسے کر کے چلتے ہیں وہ آنے والے وقت بتائے. اچھا چیف صاحب, اس میں ایک اور کویشچن ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس الیکشن میں ایک پنک بیلٹ پیپر جو ہے نا وہ یوز کیا گیا, جس کو کہا گیا تھا وہ ریفرینڈم کے لیے جو ہے نا بنگلہ دیشی عوام جو ہے نا وہ ووٹ دے گی, کیا اس آئین کو جو ہے نا وہ بدلا جائے گا, اس آئین کو چینج کیا جائے گا. تو اس میں جو 60% لوگوں نے جو اس کے حق میں ووٹ دیا ہے,
جو اس میں ریفارمز تھی جو جولائی چارٹر کی جو لائی گئی تھی، انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے کہ اس ریفارمز میں یہ تھا کہ وہ پریزیڈنٹ کے اختیارات کو زیادہ کیا جائے گا، اس کے بعد عدلیہ کی آزادی کو زیادہ کیا جائے گا، اس کے بعد ایک ایسا ایوان بنایا جائے گا جس میں 100 ممبران ہوں گے۔ اب اس میں ایک چیز جو سب سے زیادہ لوگوں کو اس کا سوال کا جواب نہیں مل رہا، اور جو بنگلہ دیش کی جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ بھی کشمکش میں دکھائی دے رہی ہیں، اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو BNP ہے وہ یہ کہہ رہی ہے وہ جو 100 ممبران بنیں گے ان کی جو شیئرنگ کا فارمولہ ہو وہ سیٹوں کے حساب سے ہو، لیکن جو جماعت اسلامی جو NCP ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ووٹ ملے ہیں، جو ووٹ شیئرنگ ہے اس کے حساب سے ہو۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس معاملے میں کیا یہ دونوں پارٹیاں افہام و تفہیم سے اس کو حل کر لیں گی، یا جو دوسرا ایوان بننے جا رہا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس پہ پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں شیخ صاحب، یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو حسینہ واجد کی تمام پالیسیز تھیں اور جو انہوں نے قوانین بنائے وہ ان کی اپنی منوپلی کے لیے تھے۔ انہوں نے ایسے قوانین کیے جس کے اندر پاور زیادہ سینٹرلائز رہنی تھی ان کے پاس، لوگوں کو نہ جائے ایسی شورا یا کوئی مجلس یا پارلیمنٹ نہ بنے جو ان کو ڈکٹیٹ کر سکے۔ یہ جو انہوں نے ریزالو کیا ہے، جو ریزولوشن پاس کروایا، جو ریفرینڈم جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فارمیٹ دیا یا ایک سٹرکچر دیا جس کے اندر جس کے تحت یہ انہوں نے یہ کیا، یہ اوور آل بہت پازیٹیو ہے۔ جس اتفاق نہ ہونے کی جو آپ کہہ رہے ہیں یا ایک ڈس ایگریمنٹ جو بٹوین جماعت اسلامی اور وہ ہے، وہ ہمیں اس لیے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ سیٹیں تو 2/3 ضرور لینی ہے طارق رحمان نے، اور وہ اسی لیے چاہیں گے کہ سیٹوں کے حساب سے ہو۔ جماعت اسلامی کیوں کہہ رہی ہے؟ جماعت اسلامی اس لیے کہہ رہی ہے کہ انہوں نے آلموسٹ 72 سیٹیں لے لی ہیں اور تقریباً 51 سیٹوں پر وہ 400 سے 500 ووٹوں سے ہارے ہیں۔ یہ اب آپ جب ووٹ دیکھتے ہیں تو ان کو ریشو بہت زیادہ ملنے کا چانس ہے، بیکاز 51 + 71 اگر دیکھ لیں تو وہ آلموسٹ ان کے قریب پہنچے نہیں، لیکن بہت سگنیفیکنٹ ایک جمپ ملے گا ان کو اگر ووٹر بیس پر اگر وہ کرے۔ تو آئی تھنک ڈفرینس ان کا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جماعت اسلامی کا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ 18 سیٹوں سے انہوں نے 72 لی ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس پر سیریس پابندی لگائی گئی تھی، یہ وہ جماعت ہے جس کا تقریباً 2 دہائیوں سے اس کو پنپنے نہیں دیا گیا، یہ وہ جماعت ہے جس کے 11 لیڈروں کو پھانسی دی گئی ہے، ہزاروں ابھی بھی جیلوں میں ہیں، اور اس کو اینٹی سٹیٹ سمجھا گیا تھا۔ اس کو یہ تھا آپ جماعت اسلامی کا حسینہ واجد کے ٹائم پر نام بھی نہیں لے سکتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جماعت اسلامی کا مطلب ہے آپ اینٹی سٹیٹ لوگ ہیں۔ تو آئی تھنک یہ اب انہوں نے بہت بڑی سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہے۔ خاص طور پر شیخ صاحب آپ ذہن میں رکھیے، جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ ہندوستان نے ٹریگر کرایا ان پارٹیوں کو جو ریلیجس بیس تھیں، جو مدرسے تھے، ان کو یونٹی لیے، پلیٹ فارم لیا۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا ہے، جماعت اسلامی سے ہٹ کے لڑا ہے۔ ہندوستان کا خیال یہ تھا کہ یہ وہ فیکٹر بنے گا جو کارڈ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اور جس طرف ہم ڈالیں گے وہ طارق رحمان کی طرف ڈالیں گے، جماعت اسلامی وہ ہمارے حق میں آگا۔ وہ ہوا ہی نہیں ان کا، وہ بری طرح فلاپ ہوا۔ تو جماعت اسلامی کی اچیومنٹ بہت بڑی ہے، یہ پہلی دفعہ اتنا زیادہ اگینسٹ ہو کے، اور انٹرنیشنل بھی آپ دیکھیں ریلیجس پارٹیوں کی طرف لوگ اس طرح نہیں انکریج کرتے کوئی جیت کے آ جائے، اس کے باوجود بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور آئی تھنک دونوں میں ڈفرینس آف اوپینین یہی ہے، جو ریزالو یہ امینڈمنٹس لا رہے ہیں وہ بہت پازیٹیو ہیں ملک کے لیے ان کے، کیونکہ وہ حسینہ واجد کو آف سیٹ کرے گا جو بیلنس کیا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی چاہتی ہے پرسنٹیج آف ووٹس کے حساب سے، ووٹ ان کو بہت پڑے ہیں، جیسے میں نے کہا 51 سیٹس ایسی ہیں 400 اور 500 کے درمیان مارجن سے ہاری ہیں، بہت ہی مارجن سے جا کے وہ ہاری ہیں۔ تو لیٹس سی کہ اب کس پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن اوور آل جو بھی ہوا، جہاں بھی کنسنسس ہوا، جو ان کی امینڈمنٹس ہیں وہ بڑی پازیٹیو۔ اچھا چشتی صاحب، ہم اگر ماضی میں دیکھیں تو طارق رحمان صاحب جس وقت خالدہ ضیاء صاحبہ حکومت میں تھیں، اس وقت جو وہاں کے نیوز پیپر ہیں، ایک ڈھاکہ ٹربیون، اس کی بھی وہ بہت ساری سرخیوں میں یہ آیا، تو اس وقت ان کو ایک ڈارک پرنس کا نام دیا جاتا تھا۔ اس وقت ان کا آفس ہوا بھون ایک علاقہ ہے بنگلہ دیش میں، اور یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں ٹینڈرنگ کے، گورنمنٹ کے، وہ وہاں سے چلتے ہیں۔ 2007 میں جب وہ حکومت ان کی 2006 میں حکومت ختم ہوئی، 2007 میں یہ اریسٹ ہوئے، 2008 میں پھر یہ لندن چلے گئے، تو اس وقت ان پر جو الزامات لگے تھے وہ اب آ کے جو ہے نا وہ کلیئر ہوئے ہیں۔ اب 17 سال کی جلا وطنی کے بعد جب یہ 1.5 ماہ پہلے الیکشن سے یہ آئے ہیں واپس، جس وقت یہ وہاں سے اتنے ہیں، انہوں نے وہاں ایک نعرہ لگایا ہے، انہوں نے کہا آئی ہیو اے پلان۔ تو وہ لوگ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے پاس پلان کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے، اس نعرے کے اوپر ان کو ووٹ بھی مل گیا ہے۔ ان کو جو خالدہ ضیاء صاحبہ جو وفات پا گئی، ان کو ہمدردی کا ووٹ بھی مل گیا، اور بہت سارے فیکٹر جمع ہو گئے۔ کیا آپ یہ بتائیں گے کہ وہ آئی ہیو اے پلان کے بارے میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ؟
دیکھیے شیخ صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے انفارچونیٹلی تھرڈ ورلڈ میں اور ڈیولپنگ ملکوں میں اور خاص طور پہ ہمارے خطے میں یہ کرپشن کے چارجز کس طرح بنتے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل ایک ایلیمنٹ تھا اور وہ بہت زیادہ میں پہلے بھی فالو کیا تو اس کے اندر پتہ لگا کہ بہت زیادہ فیک کیسز اس لیے تھے. ان کو پریشرائز کرنے کے لیے خالدہ ضیاء پہ بڑے لگا کہ ان کو جیل کے اندر رکھا جب تک وہ میڈیکل کا نہیں ایشو ہوا. ان کو پھر باہر ریلیو ملا. ان کو بھی 15 سال سزا ہوئی تھی نمبر 1، لیکن کنوکشن نہیں ہوئی. صرف پرولونگ کرنا کیس ایک اور چیز ہوتی ہے. کیس تو کوئی بھی کر سکتا ہے جا کے اور کورٹ میں لٹکتا رہے، اور اگر حکومت انوالو ہو جیسے اس صورت میں حسینہ واجد خود شامل تھی تو ان کو پرولونگ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. میں ان کی کوئی معصومیت کی گارنٹی نہیں دینا چاہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسز پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کی بیس کوئی نہیں ہوتی. نمبر 1 جو آپ کہہ رہے ہیں آئی ہیو اے پلان، یہ میں اسی جو پہلے سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ ان کو بہت زیادہ اپنے لوگوں کے گریونسز کا اندازہ تھا. جو خالدہ ضیاء ہیں وہ تو دسمبر 2025 میں فوت ہوئی ہیں، جسٹ بیفور دی الیکشن فوت ہوئی ہیں. تو آئی ایم شیور وہ ظاہر ہے جیل سے تو باہر آ چکی تھی. وہ والدہ کے ساتھ آئی ایم شیور طارق رحمان رابطے میں ہوں گے. انہوں نے لوگوں کا بھی بتایا ہوگا، انہوں نے ڈیولپمنٹ کا بھی بتایا ہوگا، لوگوں کی گریونسز کا بتایا ہوگا. جو انہوں نے سلوگن لے کے چلے ہیں اس کی وجہ سے 2/3 ملے. اب سلوگن کیا ہے؟ سلوگن پہلے سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں کو یہ بہت زیادہ شکایت تھی کہ ہم نے اگر پاکستان سے آزادی حاصل کی تھی قطر میں تو اس کے کچھ عرصے بعد مجیب الرحمان قتل ہو گئے، پھر اس کے بعد ضیاء الرحمان آ گئے، ان کے جو خالدہ ضیاء کے ہسبینڈ تھے وہ آ گئے، پھر اس کے بعد یہ 2 خواتین نے تقریباً 30-35 سال آپس میں حکومت کی. گڈ اور بیڈ علیحدہ بات ہے. لوگوں کو یہ گریونسز تھی، خاص طور پر حسینہ واجد کے زمانے میں بہت سارا کچھ انڈیا اسپیسیفک ہو گیا ہوا تھا. تو آئی تھنک پلان نمبر 1 جیسے میں نے کہا تھا ایک سوورنٹی کا ان کے پلان ہے جو میں پڑھ سکا ہوں. میں نے ان کے جنرل سیکرٹری جو ہیں ان کی جو پارٹی کی ہیں، میں نے ان کا ایک انٹرویو پورا 1 گھنٹے کا سنا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس کے اندر جو طارق رحمان کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کی سوورنٹی ریوائیو ہم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی اکنامک اسٹیبلٹی واپس چاہتے ہیں جو ہمارے ایک اسپیشلائز تھی، ہماری جو ایکسپورٹ بہت زیادہ تھی وہ بڑی بری طرح ہیمپر ہوئی ہے کیونکہ انڈیا ڈومیننٹ ہو گیا. تو آئی تھنک پلان ان کا ایک پازیٹیو ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے سوچا کہ یہ ایک obviously ایک لیڈر ہے جو آئے ہیں اور حالت بدلنے کی پوزیشن میں ہوں. اچھا چشتی صاحب، ہم اس سارے معاملات کو دیکھتے ہیں جو ان کی عبوری حکومت تھی جس کے چیف ایڈوائزر محمد یونس صاحب تھے. اب ان کی جو عبوری حکومت رہی ہے وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب 3 سے 4 دن پہلے انہوں نے ایک ریسیپروکل ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے یو ایس اے کے ساتھ. اس میں انہوں نے ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ یو ایس اے کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ جو بنگلہ دیش کی جو سمجھے بیک بون ہے، جو ٹیکسٹائل اور گارمنٹس پروڈکٹس ہیں، اس کے اوپر انہوں نے یو ایس اے سے ٹیرف 0 کروا لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی دیکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ جس طرح بنگلہ دیش کے جو آرمی چیف بھی ہے، جس طرح پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوئے. تو آپ اس عبوری حکومت کی کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کامیاب رہی یا یہ ناکام رہی؟ دیکھیں ڈاکٹر یونس کے لیے بہت بڑا چیلنجنگ تھا کہ نوجوان سڑکوں پر تھے، پولیس نہ ہونے کے برابر تھی. 1.5 سال سے جو بنگلہ دیش کی آرمی ہے وہ پولیس کا رول ادا کر رہی ہے، لا انفورسمنٹ ساری آرمی کر رہی تھی. تو آرمی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی ایسپریشن کا دھیان رکھا اور اس کی عزت کی. نمبر 1 اور چیلنجنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی تھی. ڈاکٹر یونس حالانکہ وہ اکانومسٹ ہیں، انہوں نے بہت اچھا مینج کیا. نمبر 1 ملک کو 18 مہینے کا ٹارگٹ دیا تھا ان کے بنگلہ دیش کی آرمی نے، وہ انہوں نے آنر کیا ہے 18 مہینے میں. حالانکہ اگر پولیس نہ ہونے کے برابر ہو یا جیسے کہتے ہیں سولڈ آؤٹ ہو حسینہ واجد کی کاز کے لیے، لوگوں کی کریڈیبلٹی نہیں تھی، بہت زیادہ کلنگ ہوئی تھی پولیس کے لوگوں کی بھی جب یہ مظاہرے ہو رہے تھے، تو آرمی کے لیے گولڈن اپرچونٹی تھی ٹیک اوور کرنے کی. لیکن انہوں نے ایک اپنا عزت سٹانس بحال رکھا، ریسٹور کروایا لا اینڈ آرڈر، پولیسنگ کی آلموسٹ پولیس کے بہاف پہ، اور ڈاکٹر یونس کو سپورٹ کیا. تو میں تو بڑا اکنالج کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا ملک چلایا اور ایمیکیبلی الیکشن بہت فیئر کروا کے، پیسفل سب سے بڑی بات ہے کروا کر اب وہ ہینڈ اوور کرنے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک ان کو تاریخ میں بڑا پازیٹیو یاد رکھا جائے گا. اور اپنے جاتے جاتے انہوں نے اپنے ملک کے لیے یہ جو 0 ٹیرف کرا لیا ہے، یہ وہ اسی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جو ڈیپریویشن ہوئی تھی ایکسپورٹ کی خاص طور پہ بنگلہ دیش کی، وہ ریوائیو کرانے میں بہت بڑا سٹیپ ہوگا. اچھا چشتی صاحب، ایک تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیے گا، ابھی جو ڈیفنس شو ہوا ہے سعودیہ کے اندر، اس میں پاکستان نے اپنا ایک میزائل جو ہے نا بیلسٹک میزائل سمیش ہائپرسونک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرایا. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، اس کی رینج کیا ہے اور یہ کس سپیڈ سے جاتا ہے، اور اس کے جو ہے نا اس کی بڑی دھوم ہے آج کل اسرائیل کے اندر اور انڈیا کے اندر، اور وہاں کا میڈیا، وہاں کے لوگ اس کے بارے میں بڑا تذکرہ کر رہے ہیں. اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا. اور کیا JF-17 کے ساتھ اس کے لیے بھی ہمیں کوئی آرڈرز وغیرہ ملیں گے یا اس سے پاکستان کی اکانومی پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ یہ جو اسمیش میزائل ہے یہ بنیادی طور پر 2 ورژنز ہوتی ہیں.
ایک سی ورژن ہے اور ایک لینڈ ورژن ہے، یعنی جو سمندر میں جو ٹارگٹس ہوتے ہیں شپس وغیرہ ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور جو زمین پر ٹارگٹس ہوتے ہیں صرف وار ہیڈ کا فرق ہے، ایک تقریباً 290 کلو کے قریب لے جا سکتا ہے جو سی ورژن ہے، اور جو زمین پر فائر کیا جاتا ہے وہ تقریباً 444 کلو گرام کا وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے۔ اسپیڈ اس کی ماک 2 کے قریب ہے، یعنی ٹوائس دا اسپیڈ آف ساؤنڈ ہے، اور رینج اس کی تقریباً 300 کلومیٹر کے قریب ہے، 280 to 300 کلومیٹر ہے۔ اس کی سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کی ایکوریسی بہت اچھی ہے، یعنی پریسیشن بہت اچھی ہے۔ جب آپ ویپن فائر کرتے ہیں شیخ صاحب تو ہمیں یہ ایوریج نکالتے ہیں، ہٹ پروبیبلٹی نکالتے ہیں ایز پائلٹس یا انجینئرز یا پلانرز جو ہوتے ہیں، وہ ہٹ کرتے ہیں کتنے پرسنٹ ہٹ ہوگا، اگر میں 10 میزائل کروں گا تو کتنے پرسنٹ ہٹ ہوں گے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس کا جو ہٹ جو پرسنٹیج کہہ لیں یا ایرر کہہ لیں وہ لیس دین 10 میٹرز ہے۔ لیس دین 10 میٹر کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ گرے گا جا کے۔ لیس دین 10 میٹر بہت زیادہ اپریشیبل ایرر ہے یا ایکوریسی ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وار پلان کرتے ہیں تو آپ کو منیمم ویپن کے اندر میکسیمم ریزلٹ مل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ویپن کی ایکوریسی کم ہوتی ہے یا وہ انٹرسیپٹ ہو جاتا ہے، جو کہ یہ نہیں ہوتا، ڈیسیو کر سکتا ہے، رستے میں انٹرسیپٹ کرنا اس کو مشکل ہے، اور جب یہ ہٹ کرتا ہے تو آپ کو منیمم ویپن کے ساتھ وہ ڈیزائرڈ اچیو کر لیتے ہیں آپ ریزلٹس، جو آپ کو زیادہ سے زیادہ دوسرے ویپنز فائر کر کے ان کی ہٹ پروبیبلٹی نکال کے مشکل پیش آتی ہے، ان اکنامیکل ہوتا ہے، اور آپ کی پلاننگ اتنی ایکوریٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا ہمیں۔ جی بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر جس طریقے سے جو ہے چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ جماعت اسلامی کی کہ وہاں پہ 18 سیٹوں سے جمپ کیا ہے 72 سیٹس پہ، تو بڑا ہی یہ ایک جماعت اسلامی کے لیے خوش آئین ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔